نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज सूरत निसा का आगाज होता है जो कि मदनी सूरा है और इसकी आयत 176 है और इसकी रकू 24। कुरान में नंबरिंग के हिसाब से इसका चौथा नंबर है और नजूल के हिसाब से इसका नजूल जो है वो 92 नंबर पर इसका सूरत निसा वो सूरा है जिसमें औरतों के बारे में बहुत सारे अहकाम नाज़िल किए गए हैं। इसी बिना पर इसका नाम सूरत निसा है और ये इस सूरह के अंदर हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने कौन से बहुत सारे अहम नाज़िल किए हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों के नाम से एक सूरत मंसूब कर दिया। इससे हम औरतों को अहमियत का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे नाम के साथ सूरत को मंसूब किया। आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों अपने परवरदिगार से डरो। रब्बकुमुल्लज़ी रब है तुम्हारा वो साथ खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा जिसने सबको एक ही वाहिद नफ्स से बनाया। वाहिद नफ्स वाहिद जान से वाहिद जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद इरशाद फरमाया वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा और फिर उस आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उसको नफ्स की वजह से यहाँ पर कहा यानी कि अल्लाह ताला ने उसका जोड़ा उस नफ्स का जोड़ा। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बस्ती से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और रवायात में ये बात हुई है कि उनको उनकी सही बुखारी की हदीस में आता है कि उनकी बाईं पसली से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत हव्वा को पैदा किया गया और यही वजह है कि औरत की पसली से पैदा होने की वजह से उसमें एक टेढ़ापन होता है, यानी कि उसका चूँकि पसली का एक जो पसली जो होती है वो टेढ़ी होती है। इस तरह से औरतों के साथ उनको सख्ती से रखेंगे तो औरतें टूट जाएंगी, लेकिन आप उनके साथ ताल्लुक बेहतरीन नहीं बन सकते। इसलिए औरतों के साथ हुज्जत करने से गुरेज किया जाए और औरतों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने से और औरतों को अपनी ही मत लाने की कोशिश न की जाए। देखते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ा, उनका बीवी उनकी बनाई और फिर अल्लाह ताला ने वबस्सा मिनहुमा रिजाला और उन दोनों में से अल्लाह ताला ने कई मर्द पैदा व निसा कई औरतें। ऐसा हुआ करता था कि उनका जुड़वा बच्चे जो होते थे वो आपस में बहन भाई होते थे और फिर जो दूसरे जुड़वा जोड़ा होता था वो आपस में बहन भाई और जो जुड़वा बच्चे थे उन जो आपस में जुड़वा पैदा होते थे उनका आपस में रिश्ता उनकी शादी नहीं हो सकती, बल्कि दूसरा जो जुड़वा जोड़ा था उनकी बहन से उसकी शादी होने का सिलसिला ऐसे से दुनिया का चला। यानी कि अगर आज ही एक जोड़ा पैदा हुआ, अगर कल जो दूसरा जोड़ा पैदा होगा उसका जो शादी होगी वो पहले वाले जोड़े की लड़की से दूसरे वाले जोड़े के लड़के से। तो जो जुड़वा थे वो आपस में भाई थे और जो दूसरे जुड़वा थे वो आपस अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है कि फिर अल्लाह ताला ने उनसे बहुत सारी औरतें पैदा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना और अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं कि इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगो, जिसके नाम पर एक दूसरे से तुम सवाल करो। बिही वल अरकाम और वो जो कि तुम्हारे रहमों में है, यानी कि वो जो कि रिश्ते नाते हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं कि उन रिश्ते नातों को तोड़ने से बचो।
رحم سے ہے، رحم کا مطلب ہوتا ہے ماں یہ رحم ہے جعفر بتا، لیکن یہاں پر جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی رحم سے ہی ہوتی ہیں، اور ان رشتہ داریوں میں وہ رشتہ داریاں بھی شامل ہیں جو کہ محرم اور نامحرم ساری رشتہ داریاں اس میں شامل ہیں۔ تو رشتہ داریاں توڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور جو انسان رشتہ داریاں توڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ کئی لوگوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کو مغفرت نہیں ہوتی تو رشتہ دار۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کو سے گریز کریں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے ہر عمل کو، تمہاری ہر نیت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارا اس عمل کی تمہاری کیا نیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ۔ پہلی آیت کے اندر جو ارشاد ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت کے اندر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وہ کس طرح سے بنایا، انسان کو کس طرح سے پھیلایا، اور پھر انسان کو پھیلانے کے بعد بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ رشتہ داریاں توڑنے سے بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کہ جب تمہاری زمین کسی یتیم کی کفالت آ جائے، ان یتیموں کے مال کو تم اپنے مال سے مت ایسا کہ تم ان کی اچھی چیز کو لے کر ان کو بری چیز دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، بری چیز کو خبیث میں تشبیہ دی گئی، یعنی کہ اچھا مال لے کر ان کا برا مال، کیونکہ وہ نادان، وہ مفلس ہے، وہ کمزور ہے، وہ لڑ نہیں سکتے، ان کے پیچھے بیگ نہیں ہے تو ان کو بچا سکتے، وہ بول نہیں سکتے، کمزوروں کے مال کو کھانے سے سختی سے منع ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم تبدیل کرو بری چیز کو طیب چیز سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تو ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا شروع کرو، کہ اکٹھے کر لیے مال اور پھر ان کو کھانا شروع، ایسا بھی مت۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہاں پر ویسے ہم نے ہمیشہ گناہ کی لفظ ابھی تک جو پڑھا اسم پڑھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گناہ کے لیے خاص لفظ استعمال کیا حُوبًا كَبِيرًا، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے لیے خاص لفظ بہت بڑا گناہ۔ یہاں پر اس پوری آیت میں یتیموں کی مال کی حفاظت کرنے کے بارے میں پہلا کہ اس کو بدلو نہیں، دوسرا کہ ان والوں کو اپنے مال ملا کر نہ کھاؤ۔ اب اگلی بات پھر سے یتیموں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اب یتیم لڑکیوں کی بات۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، در حقیقت ایسا تھا کہ جن کی کفالت میں بچیاں آتی تھیں وہ ان بچیوں سے نکاح کر دیا کرتے، اور چونکہ وہ یتیم بچیاں تھیں ان کے مال کا بھی وہ ان کا مال سمیٹ لیتے، اور پھر ان بچیوں کو حق مہر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت بالخصوص نازل کی کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ تقسطوا فی الیتامی، تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو تم پھر نکاح کر لو کوئی اور عورتوں سے، ان بچیوں کے علاوہ یتیم ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، کہ تم اور لڑکیوں سے نکاح کر لو، کیونکہ نہ تو تم ان کو حق مہر دے دو نہ ہی تم ان کے حقوق دے دو، تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پا رہے، تو پھر تم کسی اور عورت سے نکاح کرو۔ اب نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان یتیم بچیوں کو نقصان نہ پہنچے، اب تم چاہو تو ایک نکاح کر لو، پھر مثنیٰ چاہو تو دو بھی کر لو، وثلاث چاہو تو تین بھی کر لو، اور رباع اور چاہو تو چار بھی کر لو،
یعنی کہ 4 عورتوں سے بھی نکاح. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن پھر اگر تمہیں یہ ہو کہ اب اپنی بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تمہارے لیے فواحدہ ایک ہی کافی. اب اگر تم ایک بیوی کا بھی حق مہر نہیں دے پا رہے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ جو لونڈیاں تمہاری ملکیت میں تو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک، دائیں ہاتھ کے مالک ہیں تمہاری لونڈیاں، کیا پھر تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان پر ہی اکتفا کریں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اگر تو تمہیں یہ زیادہ قریب ہے ایسا کرنے سے ناانصافی، اور ایک طرف چپ پڑنے سے بچ جاؤ. زیادہ قریب کہ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک طرف چپ جاؤ، اور زیادہ قریب نہیں کہ تم ایسا ہی کرو. اس لیے بہتر ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور جب تم اپنی بیویوں کو ان کی حق مہر دو تو ان کو بھلے طریقے سے دو، ان کو پیار سے دو، محبت سے دو، خوش دلی سے دو. ایسے نہ ہو کہ تم جیسے اگر حق مہر ادا کر رہے ہو تو بڑے ہی نکچڑے ہو کر یہ کیا ہو. یہ عورت کا آنر ہے اور یہ عورت کو ملنا چاہیے. اللہ نے واضح الفاظ میں کیا کہ جب تم ان کو ان کی مہر دو تو خوش دلی سے. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، لیکن اگر وہ تمہاری اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے چاہے، وہ اگر چھوڑنا چاہیے اپنا مہر اپنی مرضی، یہ نہیں کہ ایموشنل بلیک میل، یہ نہیں کہ اس سے زبردستی ختم کروایا جائے، بلکہ اگر وہ چاہے اپنی مرضی سے چھوڑنا اپنا مہر تو پھر تم اس کو فَكُلُوهُ، تم اس کو کھاؤ ہنیئا مریئا، خوشگوار بنا کر اور خوش ذائقہ بنا. ایسا نہ ہو کہ تم اس کو زبردستی چھڑوا لو اور پھر چھڑوا کر تم ایک ناخوشگواری کا مظاہرہ، کیونکہ تمہیں چھڑواتے وقت بڑی ہی لجتی اور گھر کا ماحول بھی خراب. اگر اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر عورت اپنی مرضی سے چھوڑ دے تب انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر مہر ایک تو بہت زیادہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو رکھ دیا جاتا ہے کہ جب ہماری اس لڑکی کو طلاق ہوگی تو پھر ادا کیا جائے. ایسا نہیں ہے. مہر نکاح کیا جاتا ہے، مہر اس لڑکی کو ادا کرنا چاہیے. اب مہر وہ رکھ دیتے ہیں اس وقت کے لیے جب یہ عورت کو طلاق پھر ادا کرتی، پھر وہ عورت ساری ہی زندگی نہ تو پھر مہر کی بات دیکھتی ہے اور نہ پھر بات واپس آتی ہے. جب بات پرانی ہو جائے تو اس بات کو مزہ لگتا. اس لیے اندازہ لگائیے کہ عورت کا یہ آنر ہے، اس کو مہر ادا کیا جائے، جو اس کا حق ہے وہ اس عورت کا اپنا حق ہے، وہ جہاں چاہے اس کو. میری آپ سب سے گزارش ہے مہر اتنا باندھیں اتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے، جتنی اس کی ادا کرنے کی حیثیت ہو. اور مہر کو ادا کروایا کیجیے، اس کو ایک ایسی غیر معجل وقت میں چھوڑنا تھی کہ جس کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے عقل لوگوں کو، جو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو تم اپنا مال نہ دے. جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں دیا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، اس مال سے ورزقوہم، ان کو کھلاؤ اس مال سے، فیہا واکسوہم، اور ان کو پہناؤ اپنے مال سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے لیے بھلی بات.
बड़ी अहम बात है। होता क्या है कि हमारे यहाँ अब एक ये रिवाज चल पड़ा है कि हमारे यहाँ हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा अ, भाई या बहन ऐसे होते हैं जो कि बेवकूफ़ी ही का मुज़ाहिरा करते हैं। उनको चाहे जितना भी बड़ा बिज़नेस बना कर दे दें, आप उनको सोना भी दे दें तो वो उसको भी राख बना दें। उनके लिए ये वाज़िह अल्फ़ाज़ में आप उनके लिए ये बात लिखी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तुस्फ़हाउ अम्वाला, अपने माल उन बेवकूफ़ों के हवाले मत कर दो। अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियाम, जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी गुज़रे ज़िंदगी के लिए तुम्हें अता किया। हाँ, तुम क्या कर सकते हो, वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा, तुम उनको उसमें से खिलाओ, वक्सूहुम, और उनको पहनाओ, उनको कपड़ा ओढ़ने पहनने के लिए दे दो, खाने-पीने के लिए भी दे दो। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनकी जब जब बात हो तो भली बात, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर एहसान जताओ। ये अक्सर सवाल बनता है, अक्सर लोग करते हैं, कट्टे-कट्टे लोग हैं, काम-काज कुछ नहीं करते। मुमकिन है कि मुमकिन है वो काम करने के लायक ना, वो नहीं कर पाते। अब आपके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि अपने सारे अपने माल उनके हवाले ना कर दो, बल्कि उनको खिलाओ भी, पिलाओ भी और उनको पहनाओ भी। लेकिन भली बात, ऐसा ना हो कि एहसान जताते रहो और उनको ज़लील और रुसवा कि तुम्हारा कोई भी अमल फ़तन कबूलियत के दर्जे को ना पहुँचे। इतनी खूबसूरत बातें अल्लाह ताला ने हमें एक-एक बात समझा दी। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और यतीमों के उनके बालिग हो जाने तक सुधारते रहो। और यतीमों को यानी कि उनके यानी कि जब तक वो बालिग हो जाएं, निकाह की उम्र पहुंच जाएं, तो उनको आजमाते रहो, वब्तलू, उनको आजमाते रहो कि वो अक्लमंद हो गई, समझदार हो गई। फ़इन अनस्तुम मिन्हुम रुश्दा, फ़इन अनस्तुम मिन्हुम रुश्दन फदफ़अू इलैहिम अम्वालहुम, फिर अगर उनमें उनमें तुम होशियारी, चालाकी, समझदारी पाओ तो उन्हें उन्हें वापस कर दो। फदफ़अू इलैहिम अम्वालहुम, उनके माल उनको लौटा दो। तो बड़ी सख्त किस्म की आजमाइश नहीं अपने गले में डाली है ना, कि माल लेकर उनके मालों पर सांप बन के ना बैठे रहना, उनकी आजमाइश करते रहना, थोड़ा थोड़ा माल देकर जाओ ये काम कर लो। देखो वो समझदारी से उस माल को खर्च करते हैं कि नहीं करते। फिर तुम समझो कि वो समझदार हो गए हैं तो उनके माल उनके हवाले कर दो। वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबर, और ऐसा ना करना, ऐसा हरगिज़ ना करना कि तुम उनके मालों को इसराफ करते हुए खाते जाओ और जल्दी जल्दी मचाते जाओ। कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो यतीम हैं, तुम्हारी कफालत में हैं, तो जल्द अज जल्द बड़े हो जाएंगे, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें उनके माल उनको वापस करने पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तअकुलूहा, कि तुम उनके मालों को इसराफ करते हुए ना खाना और जल्दी जल्दी मचाते हुए ना खाना, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे बड़े हो जाएं और तुम्हें उनका माल वापस करना पड़ जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है वमन काना गनियन फलयस्तअफ़, और अगर उनमें से कोई गनी है कि वो गनी है और वो अपना माल खुद कमा कर अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो बेहतर है कि वो अपना माल खुद ही अपने माल में से गनी है तो वो अपना माल ही इस्तेमाल, अपना माल में से ही खाए, यतीमों के माल से। लेकिन अगर बच्चों की कफालत करने वाला फकीर है, गरीब है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन काना फकीरन फलयअकुल बिल मारूफ, उसको चाहिए कि वो उस माल को मारूफ तरीके से, भले तरीके से खाए, यानी कि आराम से, तसल्ली से। तो वो उसके लिए जरूरत है पेट भरने की, ऐसा ना हो इसराफ करता रहे किसी का माल, क्या फर्क पड़ता है। आज यही मामला हम देखते हैं कि यतीम खाने खुले हैं, बहुत से लोग यतीम खानों के लिए माल इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें इसराफ कर करके खाते हैं। ये उन सब लोग फ़इज़ा दफ़अत इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम,
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہیں مال سونپو، جب انہیں تم مال دو، پھر تم کیا کرو کہ جب تم ان یتیموں کو ان کے مال دو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بنا کر مال دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری کل مشکل پیش آ، تو گواہ کھڑے کر کے ان کا مال فَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کا اور اللہ ہی کا حساب، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا تاکہ ہمارے کل پہ مشکل نہ پہنچے۔ اب یہ بات مال کی ہو گئی مردوں کو، یتیموں کی، اب بات ہونے لگی ہے مردوں کہ ان کے لیے کیا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ اور رشتہ دار کے ترکے میں مردوں کا جو حصہ ہے، للرجال مردوں کا نصیب مما، جو حصہ ہے ترکہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو ترکہ کہا ہے۔ زندگی میں ترکہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ترکہ چھوڑا جاتا ہے۔ تو جو مال والدین اور اس کے عزیز و اقارب کسی مرد کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حصہ ہے؟ ان کے لیے مردوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور رشتہ دار۔ اب رشتہ داروں کا بھی حکم ہے، یعنی اس سے مراد وہ رشتہ دار آتے ہیں، یعنی کہ وہ چچا یا وہ چچی، وہ چچا جس کی اولاد نہیں، وہ چچا جس کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، تو وہ ترکہ بیٹوں میں بھی تقسیم ہوگا، دوسرے یعنی کہ دوسرے بھائی کے بیٹوں میں بھی اور ان کی بیٹیوں میں بھی۔ یہ ان ترکے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر والدین اور رشتہ داروں دونوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ترکہ جو چھوڑ جائیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منه او کثر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہ و مال مما قل، کہ چاہے وہ مال کم ہو یا پھر چاہے وہ مال زیادہ ہو، اس کے باوجود قلیل سے قلیل مال کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ ایک سوئی کے برابر ہو، اس میں بھی حصہ کرنا لازم ہے، نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ سارا کا سارا نصیباً حصہ مفروضاً فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے وہ تمہاری سے۔ پھر آپ اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو حصہ دینے سے روگردانی کرتے، اللہ نے تو فرض کر دیا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سجدے، یہ کہاں کرتے، ساری جائیداد سارا حصہ بیٹوں کے حوالے، بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں، تو اللہ نے واضح الفاظ میں کہا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی اس سے حصہ دے دو، ان کو بھی رزق دے دو، ان کو بھی دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے بھلی بات، ان کے لیے بھلی بات۔ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف، اور لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یتیموں سے مراد وہ یتیم ہوتے ہیں اگر فور ایگزامپل کسی باپ کی زندگی کے اندر اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا باپ کی زندگی کے اندر ہی اس کے نام جائیداد ہے، اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی اولاد کو وہ حصہ باپ کی جائیداد میں سے نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یتیموں کی جو بات کی جا رہی ہے، وہ بچے جو یتیم رہ جاتے ہیں ان بچوں کے لیے حکم ہے کہ یتیموں کو بھی اپنے مال میں سے دے دو۔ اب وہ بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن اب وہ جو باپ کا اپنا حصہ ہے اس حصے میں سے ان یتیموں کو دے سکتے۔
بڑی اہم بات، اس کے بارے میں پاکستان ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا کافی عرصہ، اور اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اب اسی کے شریعت کے حساب سے اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اگر باپ کی زندگی میں جس جائیداد زندگی میں بیٹا یا بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس حصے سے وہ بیٹا یا بیٹی محروم ہو جاتے ہیں اور اس کے بچوں کو وہ حصہ نہیں ملتا۔ ہاں، یتیموں کا لحاظ کرتے ہوئے چاہے تو باپ پھر ان کو اپنا حصہ دے سکتا ہے اور جس طرح چاہے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ پھر جب تم سب بانٹنے لگو تو اپنے رشتے داروں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی لحاظ۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہ خاندان میں یتیموں کو دیکھا جاتا ہے، نہ عزیز و اقارب کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ ہی مسکینوں کو۔ بس ساری کی ساری جائیداد حوالے کر دو، کوئی تو سب کچھ۔ اب اللہ کی اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے تمہاری اولاد اچھی نہ نکلے، ممکن ہے تمہاری اولاد اتنی بہترین نہ ہو، اور ممکن ہے کہ تمہارے رشتے داروں میں سے، ان مسکینوں میں سے تو تم اپنا مال دو گے، کیا معلوم ہے نہیں بخشے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واسط کر دیا، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت کو آسان کر دیا، لیکن ہم اس کو کم کرتے ہیں، اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے خیر کو کھول دیا، پھیلا دیا، لیکن ہم اس خیر کو سمیٹ کر اپنی اولاد تک ہی محدود۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ضعیف یعنی بہت ننھے ناتواں بچے بہت چھوٹے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، جن کو ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان کی چاہت کیا ہو، یعنی کہ اگر وہ بچے اپنے پیچھے ایسے چھوڑ جاتے ہیں تو ان بچوں کے لیے ان کی کیا چاہت، انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز سے ڈریں کہ اگر وہ کسی کا مال کھانا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز سے ڈریں کہ اگر وہ اپنی اولاد ایسی کمزور چھوڑ جائیں پھر وہ کیا کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ اس بات سے ڈریں، اور جب بھی بات کریں تو بھلی بات ہو، اچھی بات، اللہ سے ڈر کر بات کریں، ہر کسی کا خیال۔ بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے، مسکینوں کے مال کو نہ کھانے، اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے مال کو، اولاد کے بیچ میں تفرقہ نہ کرنے کا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم۔ اب وہ لوگ جو زبردستی یتیم بچوں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں ایندھن آگ بھر، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ آگ ایسی ہے جو بھڑکتی ہوئی، جس کے شعلے بھڑکتے ہیں، اونچے اونچے بھڑکتی ہوئی، یہ وہ آگ جو ان کے پیٹوں میں ہے، پیٹوں کے اندر سے بھڑکتی، تو یہ مال ان کو مزید بھڑکا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔